लिस्ट में, और कुछ वो हैं जो कहते हैं कि ये बरेलियों ने अपना मसलक बनाया हुआ है और वो ये अपनी तरफ से घड़ कर पेश करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो हम्बली थे। ये सवाल मैं आपके सामने आज इस हवाले से रख रहा हूँ, इस सवाल का जवाब भी देता हूँ। सुनिए, बड़े लोग गुमराह हो जाते हैं इस बात से। मैंने ये सवाल इसलिए लाया जुबान पर, और भी बहुत कुछ बातें थी, लेकिन ये इसलिए कह रहा हूं लोगों के बीच में एक अश्काल है। लोग कहते हैं वो हमली थे, इन्होंने अपना टाइटल उनको यूज करके बस अपना काम चलाया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे, हम अहले सुन्नत मिंबर पर जो बैठ कर अहले सुन्नत दुनिया में कहते हैं तो आप जगह से आपका बात आती है अहले सुन्नत। अहले सुन्नत का मतलब बरेलवी नहीं है। अहले सुन्नत उसको कहा जाता है जो चार इमामों में से किसी एक इमाम का फॉलोअर हो, उसको सुन्नी ही कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? सुन्नी कहा जाता है। आपको इल्म नहीं तो माजूद के साथ इतने डगमगा के बात ना किया करें। अहले सुन्नत जब कहते हैं तो लेवल ये आता है, वो मालिकी भी है, वो हम्बली भी है, वो शाफिई भी है, वो हनफी भी है। चार इमामों में से किसी एक का मानने वाला हो दुनिया में क्या कहलाता है? बोलिए, अहले सुन्नत कहा जाता है उसे। और उम्मत के जो तबकात रसूलुल्लाह ने खुद अहादीस में फरमाया 72 में से 73 हो जाएंगे या इतने मेरे तबकात हो जाएंगे, तो उसमें से एक मज़हब हक वो अहले सुन्नत वल जमाअत रखा गया है। ये अहादीस में इसका इशारा देकर इस बात पर फरमाया कि बाकी सब और एक जन्नत का गुरु बनेगा, उसका नाम दिया गया अहले सुन्नत वल जमाअत। अहले सुन्नत से मुराद चार इमामों में से जिसका पैरोकार होगा वो अहले सुन्नत ही कहलाता है। हुजूर शाह अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने मसलक हम्बली पर थे। वो इमाम अहमद बिन हंबल के फॉलोअर थे। बोलिए क्या? वो इमाम अहमद बिन हंबल के फॉलोअर हैं। मसलकन मशरबन तरीकतन, वो तरीका इमाम अहमद बिन हंबल का यूज करते हैं। वो हम्बली मजहब है, उनको हम्बली कहा जाता है इमाम अहमद बिन हंबल की निस्बत से। लेकिन कोई ये कहे कि हम उनकी तारीफ करें और उनका नाम ले और उनको वली कामिल और सुल्तान औलिया कहें, गौस आदम शाह अब्दुल कादिर जिलानी शहंशाह बगदाद कहकर पुकारे, तो कहा जाए ये बरेलवी ने अपनी तरफ गड़ा हुआ, आपने तारीफ का मुताला नहीं किया। मुझे तारक जमील साहब की वो बात याद आती है। मैं क्या कहता हूं, तारक जमील साहब से किसी ने एक दफा पूछा इंटरव्यू, सरे राम चलता आज भी नेट खोल कर बैठे, उसके पर लिखा हुआ उनकी गुफ्तगू खुद मौजूद है। मैं आपकी तरफ से तारक जमील साहब ने कहा कि मुझे एक जमाने तक ये जो अहले बैत अतहार के हवाले से जो गुफ्तगू जो लिटरेचर जो पेश किया जाता, जो मवाद पेश किया जाता था, मुझे जो पढ़ाया गया था, जिस मदरसे से मैंने तालीम ली थी, जहां से मैंने इल्म हासिल किया था, उसकी लिस्ट में अहले बैत अतहार का तज़किरा न था। मैं एक वक्त तक आकर मुझे कोई पता नहीं था, मैं कहता था ये किससे कहानियां ये लोग अपनी तरफ से करते हैं। जब उनको लोगों के बीच में जाने की शोहरत आम हुई, वो अवाम के बीच में जाने लगे, यहां से वहां से वहां, खाली पाकिस्तान में नहीं, उनको अंदाजा हुआ कि ये क्या बात है। बड़े बड़े लोग अहले बैत अतहार का तज़किरा करते हैं, तसल्सल करते हैं और हदीस और कुरान से हवाले देते हैं, ये क्या बात है। अब उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में सोचा कि मैं दोबारा से इस पर पढ़ कर आऊं और इस पर ही मैं सनद लेकर आऊं। क्या कदीम जमाने के हिसाब से आज के जमाने के अंदर भी कोई इसका मौजूद है? वो कहते मैंने जाकर फिर किताबें हासिल की। कहां से हासिल की? ये उनके अल्फाज लेकर फिर दोबारा से पढ़ा, समझा कि रसूलुल्लाह के असहाब के बाद अहले बैत अतहार का जो तज़किरा है, इसकी सनद पीछे से क्या है। तो तारक जमील साहब कहने लगे कि मैंने फिर अब पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उम्मत के बीच में, इस निजाम तालीम के बीच में भी, दीनी निजाम की तालीम में भी तफरकाबाजी मौजूद थी, जिसको इससे वजह रखा गया। मैं हैरान हूं कि इतनी तालीम होने के बावजूद भी मैं ना सीख सका वो कैसी तालीम थी। तो मैं यहां पर कहने लगा, शाह अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाला पीर सच्चा पीर है। उसकी सिर्फ 11वीं ही उसको जिंदा नहीं रखती लोगों के मनाने से। वो तारीख में आले रसूल, आले नबी, औलाद अली के सबसे जिंदा है। वो जिंदा है, वो जिंदा है। वो पीर अपनी सीरत और किरदार में बेबाक है, जिसकी निशानी अल आबिदुन 40 साल इशा की नमाज से। ये मुल्ला थी और मेरे जैसे मौलवी साहब क्या करते हैं, मुझे अपना इस्तिंजा करना नहीं आता, ठीक तरीके से मैं वुजू आप भी नहीं कर सकता हूं।
نکالنا مسجد سے نکال، میں ٹھیک طریقے سے وضو بھی نہیں کر سکتا، لیکن ان کے بارے میں تیری چند کتابیں پڑھی ہوئی یہ فیصلہ کریں گی کہ جس کے بارے میں خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسل میں سے ایک ایسا آئے گا جو محی الدین لقب سے پھر زندہ ہوگا، وہ دین کی بنیادوں کو از سر نو پھر تحقیق کرے گا، ان کو اصل بنیاد پر لائے گا، اس کا کام دین کا زندہ کرنا ہوگا، اس کا لقب محی الدین ہوگا۔ محی الدین اسمی جناب شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسین 40 سال عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھنے والا، ہزاروں کرامتیں کھربوں کرامتیں رکھنے والا بزرگ، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا العابدون، پھر فرمایا الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے۔ تیسری نشانی اولیاء اللہ کی، جس ولی کے نام زبان پر آپ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر ہر وقت میں روتا دیکھو، ہر وقت میں جھولی پھیلائے دیکھو، وہ کسی لمحے اللہ سے مانگنے سے محروم نہ ہو۔ پہلی نشانی توبہ کی یہ ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ سے میری کسی بھی شناخت شہرت کو نہ قبول کرتے ہوئے تو اپنی بارگاہ سے اپنا فیض عطا کر مجھے توبہ کی توفیق دے۔ جس بزرگ کی یہ نشانی ہو سمجھیں اللہ کا ولی ہی ہے اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ، جس کو سجدوں سے فرصت نہ آئے وہ فرض نماز کے ڈنکے کی چوٹ پر کھڑا رہے، کبھی نماز کو چھوڑنے والا نہ ہو، فرائض کی پابندی کرنے والا ہو، آپ اس کو ولی ہی سمجھیں گے، دوسرا کوئی اور نہیں سمجھ سکتے۔ یہ نشانی قرآن پاک میں۔ اب تیسری نشانی فرمائی الحامدون، تعریف کرنے والے کو اللہ کی حمد بیان کرنے والے، اللہ کی حمد بیان کرنے، اللہ کی تعریف کرنے والا بزرگ اپنا نام کیا خوبصورت نام لے کر آتا ہے، عبد القادر، بولیے عبد القادر، قادر کا بندہ، قادر کا بندہ۔ شان قادریت یہ تھی کہ آپ ہی کا فرمان ہے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں بے نمازی کو دفن نہ کرنا، بڑی سخت باتیں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ کرنے والے عام نہیں، آج کل ٹھگی لاؤ چلو بس اوپروں بھروسہ لگی چکا میں جڑا کو مرضی ہے، اوپروں بس ملم لائی چلو، دین کے نام پر ملم لائی چلو، گزارا کری چلو۔ یہ وہی بزرگ ہیں جن کا یہ قول پیش کیا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والا نہ ہو، فرض نماز کا قاتل ہو تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ یہ میری بات نہیں، غنیت الطالبین انہی کی کتاب، کھول کے ذرا پڑھ لیجیے، یہ میرا نہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ جو نمازیں چھوڑ کر ملنگ بنے ہوئے نا، ملنگ تو چرسی اور بنگی اور وہ نہ جانے کیا کیا لفظ ہے، ان کے پاس جا کر تویزیں بتیاں لے کر سہارا لینے والوں، ہوش کے ناخن لو، ولایت تمہارے گھر کے اندر جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے کہ تم میری عبادت کرو، عبادت کا درجہ یہ ملے گا، جو نماز پڑھ کر دعا مانگو اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا، وہ چیز چھوڑ کر ادھر چلے گی۔ فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں جو اصل لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اصل لوگ آج بھی موجود ہیں، اور اصل کی نشانی بھی بتاؤں، الحامدون، وہ اللہ کی تعریف کرنے والے، کسی لمحے بھی وہ اللہ کی تعریف کرنے سے اپنی زبان، اپنے قلم، اپنے سخن، اپنے انداز سے وہ غافل نہیں ہوتے، یہ ان کی نشانی ہے۔ اچھا ایک اور بات بتا دیں، یہ ڈاٹنے لفظ کیا ہے؟ خوشحالی میں ہم کسی کو یاد نہیں کرتے، کسی کو یاد نہ کرنے سے ہم اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں۔ خوشحالی میں جب خوب موج میں آئے نا، موج میں جب خوب بہار میں آئے، ہماری عادت ہوتی ہے، نیچر ہوتی ہے کہ بھول جاتے ہیں، لوگوں کے بڑے بڑے احسان کرنے والوں کو بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندے کی نشانی کیا ہے؟ الحامدون، وہ تعریف کرتے۔ تعریف کس بات کی ہوتی ہے؟ جو احسان جس کا ہوتا ہے تعریف بھی اسی کی ہوتی ہے۔ اللہ پروردگار عالم سے بڑھ کر احسانات برسانے والی جو برسا برستی ہے، جو احسانات کا دریا اور سمندر جہاں سے نکلتا ہے، جہاں سے اس کی کوکھ پھوٹتی ہے، اس بات کا نام اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کا نیک بندہ یہ کرتا ہے کہ کسی بھی لمحے وہ خوشی میں ہو تو تب بھی اللہ سے لو لگاتا ہے، وہ پریشانی میں ہو تو تب بھی اللہ سے فریاد کرتا ہے۔ یہ نشانی
ہم پریشانی میں آئے تو دوڑ پڑے، ہماری دوڑیں لگیں، خوشی میں آئے تو بھول گئے۔ تو تعلیم یہ دی گئی کہ تم خوشی میں رب کو پکارو۔ کیا کہا گیا؟ تم خوشی میں اپنے اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں پریشانیوں میں بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑے۔ تم پریشانیوں میں جا کر اللہ سے فریاد کرتے ہو، خوشی میں بھول جاتے ہو۔ فرمایا تم بنیاد اپنی سیدھی کر لو، تم خوشی میں رب کو پکارا کرو، تو اس وقت میں پریشانی جب تم پر آئے گی تو اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہاری مدد فرمائے۔ یہ الحامدون السائحون، روزہ رکھنے کا۔ میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں چلا جاتا کیونکہ ٹائم ختم ہونے لگا، تو یہ نشانی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا میں 4 آیتیں پڑھی لیکن کسی ایک کے نتیجے پر میں نہیں پہنچ رہا۔ آپ کہیں گے یہ عنوان ہی آپ نے کیا چھیڑا، کیا اینڈ ہو گئے؟ نہیں ہو گئے، چلو توفیق بخشی تو اگلے جمعے کھلے ہوں۔ السائحون، روزہ رکھنے کا۔ روزہ رکھنے میں فرض روزے کے تو پابند ہی لیکن نفلی روزے میں بھی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جناب والا ماہ رمضان کا مہینہ ٹھنڈے کے مہینے میں آیا، سردیوں کے مہینے میں آیا، تو چند بندوں کے علاوہ باقی سب کی چھٹی تھی، تو کورونا کے موسم میں ویسے چھٹی ہو گئی تھی، کورونا کے موسم میں ویسے چھٹی ہو گئی، لمبی چھٹی پہ چلے گئے۔ اللہ کے نیک بندی ولی اللہ کی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت روزہ رکھنے والا۔ جناب شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر شہنشاہ بغداد غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی نشانی یہ تھی، دنیا میں آنے سے پہلے شہرت اس لیے بچپن سے ہوئی کہ ماہ رمضان شریف میں دن چڑھتے پہلا یکم کا جو روزہ تھا، لوگوں کو اگر آلود تھا، آسمان صاف نہیں تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، پریشانی ہوتی۔ آج کا تو بڑا جدید نظام ہے، تو وہ زمانہ دیکھ لیں، تو اس وقت میں لوگ اندازے سے ہی روزے کا فیصلہ کیا کرتے تھے جو کہ صورتحال ہوتی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں ان کے گھر سے، اس گھر پاک سے، سیدوں کے گھر سے یہ نشانی وصول ہوئی۔ والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ میرا پیدا ہونے والا بچہ ایسا ہے کہ یہ اس نے آج صبح سے لے کر، یعنی طلوع فجر سے لے کر سحری کے اختتام سے لے کر صبح صادق سے لے کر اس وقت تک کچھ نہیں کھایا پیا، دودھ نہیں پیا۔ ماں صاحبہ نے کہا ایک دن بھی ہوا، دوسرے دن بھی ہوا، پہلے دن کا آپ کو پتا کہ کوئی اشتباہ رہتا ہی ہے، ہماری اس ترتیب میں ہے بھی کہ پہلا دن اگر آپ کو مشکوک لگے تو دوسرے دن کلیئر ہو جاتا ہے کہ روزہ ہے حتمی طور پر۔ دوسرے دن پھر لوگ آگے، انہوں نے پوچھا آپ کس صورت حال کیا؟ فرمایا آپ بھی ایسا ہی ہوا ہے، صبح صادق سے لے کر اس وقت تک کچھ لکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ رمضان شریف کے دوسرے روزے میں جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس مرد کامل کی بچپن کی کرامت کو دیکھ کر رمضان شریف شروع کیا، بولیے سبحان اللہ۔ اس بچپن کے بچے کی اس عادت کو دیکھ کر لوگوں نے روزے رکھنے شروع کیے۔ السائحون، اللہ کے نیک بندے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ بعض دنیا میں آ کر روزہ رکھنے کی ترکیب و ترتیب بناتے ہیں، یہ اور بات ہے جو سکھ میں مادر سے دنیا میں آتا ہو، اللہ کا روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان شریف کے رکھنے کی نیت بنا کر لوگوں کے لیے مثال بن جائے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، العاملون بالمعروف۔ اچھا کہ خالی اپنے طور پر عبادت، سجدوں میں، عبادت میں ارکان نماز بھی ادا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، یہ صفت بھی آگے نہیں۔ اگر بات یہاں پر نہیں کرتا ہوں، العاملون بالمعروف، یہ لوگ صرف اتنے نہیں ہوتے کہ حجروں میں بیٹھے رہتے، جیسے آج کل پیروں کو کہا جائے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینے میدان میں نکلو بھائی، سیاسی لوگوں کو تو کہنا دیتے ہم، کہتے ہیں فلسطین کے لیے نہیں نکلے، وہ پیر کہاں ہیں؟ پیر سجادہ نشین کہاں ہیں؟ تو پیر چھپ کے یہاں پر کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہوتے، ہم غیر سیاسی لوگ ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے العاملون بالمعروف، اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے وہ مرد میدان ہوتے ہیں، وہ میدان میں نکل کر لوگوں کو اچھی اور بری راہ تک کی تمیز سکھاتے تھے، وہ نیکی کی دعوت دینے والے تھے، وہ حق کا راستہ بتانے والے تھے، وہ برائی سے منع کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب پیری وہی ہے جو اللہ کے صحابہ اور اللہ کے پیغمبروں نے اور اللہ کے نبیوں کے چاہنے والوں نے، ساتھیوں نے، اور بعد میں اولیاء اللہ کا یہ وتیرہ رہا کہ انہوں نے میدان میں نکل کر عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا، جہاد کیا، اس راہ پر چلتے رہے، لوگوں کے لیے
آسانی کا باعث بنے، لوگوں کو ہر قسم کی غلطیوں سے پاک کرنے کے دعوت فکر دیتے رہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر برائی کو منع کرتے رہے۔ اسرائیل کی برائی روکنے کے لیے پیر کہاں گئے؟ دنیا کا سب سے ظالم بندہ اس کے لیے پیر کہاں گئے؟ کوئی پیر ہے مجھے بتاؤ لسٹ میں جو روکتا ہو؟ ابھی بھی ملک کے اندر کہتے ہیں اسلام کے نام پر بنا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، آپ کو بھی کوئی اعتراض؟ پیر کی طرف اس کا مطلب ہے پراڈوں پہ بیٹھنے کے لیے، لوگوں سے نذرانے لوٹنے کے لیے اور اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے آستانوں کا استعمال بھی اس امت پر اسی طرح بوجھ ہے جو کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی مانتے باقی کسی کی نہیں مانتے۔ یہ ان لوگوں کی طرح ایک اور بڑی غلطی ہے جو پیر بن کر یہ کہتا ہے ہم غیر سیاسی لوگ، ہم غیر سیاسی، سارے غیر سیاسی۔ اچھا کچھ تو جماعتوں میں چلے گئے، کچھ غیر سیاسی، تو دین کا بیڑا کس نے اٹھانا بتاؤ؟ چلو یہ بھی یہاں پر سولوشن حل کر لو، ملٹی پلائی کر لو، یہ ادھر چلے گئے، یہ ادھر چلے گئے۔ کچھ نے کہا ہم سیاسی، کچھ نے کہا ہم غیر سیاسی۔ اچھا تو باقی دین کس نے چلانا؟ تو مولوی اگر نکل آئے تو فٹافٹ اس کے اوپر دہشت کا پرچہ کر، جلدی روکو مولوی صاحب، ہونے کا پتہ نہیں کیا ہو۔ تو میرے بھائی سن لو میری بات، اللہ کی سنت ازل سے میری بات یاد رکھو، اللہ کی سنت کو کوئی نہ روک سکا ہے نہ روک سکتا ہے۔ مولوی کے کرم اپنی بجانا اپنی طاقت نہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ازل تو فیصلہ ایک ہی ہوا ہے، ہمیشہ تو دین نہ کم والا مانی ہی ذمہ داری لے گا، ہن بھی وہی کر سکتا، آگے بھی وہی کر سکتا، آگے بھی کوئی کر سکتا، چاہے اس کو برا کہیں، چاہے اس کو تھوڑا کہیں، چاہے اس کو غلط کہیں، چاہے اس کو بالکل صحیح کہیں۔ نماز جمعہ پڑھنے والوں لنگر بناؤ 11ویں شریف والے، یہ حسن ظن ہے، یہ آپ کا میرا حسن ظن ہے۔ کیا بولو سارے بولو حسن، ہمارا اچھا گمان ہے، ہم کسی نیک بندے کی کوئی نشانی اپنے طے کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا 11ویں نہ دو، آپ مطلب سمجھ کے 11ویں نہ، 11ویں بہت اچھی بات دو، میلاد شریف کا لنگر ضرور دو، سیرت کا عنوان رکھ کر بعد میں لوگوں کے لیے کوئی کھانا پلانے کا طعام کا بندوبست کر دو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ حسن ظن ہے، یہ حسن عمل نہیں ہے، یہ حسن ظن ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو ایسا ہو جائے گا، یہ حسن ظن ہے، حسن نیک گمان ضرور ہے، لیکن حسن عمل تب بنے گا جب پیران پیر کی سیرت کے بیچ میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں گے، تو تب جا کر یہ حسن عمل بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آپ سب کو حامی ناصر ہو، وما علینا